वालेकुम सत श्री अकाल, मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बड़ा मुख्तलिफ है और बड़ा खास है। उसकी वजह ये कि आज हम झेलम के शहर में आए और झेलम की जब बात होती है तो फिर जाहिर बात है आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज हमारी जो बैठक है वो किस शख्सियत के साथ होने वाली है। तो जनाब, अगर हम बात करें तमाम तर मकातब फिक्र को साथ लेके जाने वाले दर्स व तदरीस के हवाले से अगर हम बात करें, एक नई जिद्दत उन्होंने उसको बख्शी है और हम उनको देखते हैं कि ना सिर्फ मुसलमान बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उनको सुनते हैं। अगर हम उनकी बात करें तो सियासत, मईशत, मजहब, तमाम तर चीज़ों को बड़े खुले तरीके से वो डिस्कस करते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का। जज़ाकल्लाहु खैर। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम बात करें जो इस वक्त सियासत हो रही है, अगर उलमा इकराम की सियासत के हवाले से हम बात करें तो बड़ा अहम रोल हुआ करता था। तारीख के पन्नों को अगर हम देख के खंगालते हैं तो कहीं ना कहीं एक अहम रोल हमें मिलता है। आजकल की जो मजहबी जमातें हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उनकी जो सियासत है, जो तर्ज अमल है, जो आम आदमी है वो दूर होता चला जा रहा है। उसकी क्या वजूहात है? उसकी वजह यह कि इन्होंने अपना तर्ज सियासत बदल लिया। आप 70s में अगर इन्हीं मजहबी जमातों के बड़ों के टॉक शोज पीटीवी वाले देखें, वो तो लगता है बड़े शरीफ लोग बैठे हुए, इतने एहतराम में एंकर भी बात कर रहा है और मुखालिफ जमातें भी बात कर रही हैं। यानी मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद साहब को आप देखें और इसी तरीके से शाह अहमद नूरानी साहब को गुफ्तगू करते हुए, ये लोग तो अशरे अशीर भी इनको नसीब नहीं हुआ उनका। और प्लस फिर बीच में अगर आप देखें ना, जो रशिया और अमेरिका की कोल्ड वार है जी, और फिर अफगानिस्तान की सारी सूरत हाल, इसने भी हमारे, मैं समझता हूँ, मेंटल मॉडल्स बदल दिए हैं और इसमें सियासत में भी शिद्दत आ गई है। फिर भी मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी मजहबी जमातें हैं, अगर आप उनको हार्ड लाइनर किस्म के जो दूसरे मजहबी लोग हैं उनसे कंपेयर करें तो ये बहुत बेहतर है। यानी मैं मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत और उनके मजहबी फिक्र से इख्तलाफ रखने के बावजूद ये कहूंगा कि वो पाकिस्तान के लिए एसेट है कि एटलीस्ट उन्होंने लाखों लोगों को कौमी धारे में रखा हुआ है। अदरवाइज यही लोग हैं जो नॉन स्टेट एक्टर भी बन सकते थे। मौलाना फजल रहमान साहब की वजह से वो पॉलिटिक्स में है, असेंबलियों में बैठते हैं, पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, फौज को मानते हैं। यही वजह है कि मौलाना फजल रहमान को कम से कम 3 दफा तो मर्डर अटेम्प्ट उनके ऊपर हो चुकी है उन्हीं जमातों की तरफ से कि आप इस सिस्टम का हिस्सा क्यों हैं। बाकी जो कमजोरियां हैं वो आप देखें, वक्त के साथ साथ इंसान लर्न करता है। जिस तरह इमरान खान साहब ने कई मामलात में लर्न किया जी। जब इनकी सास फौत हुई है, वो खान साहब जो बाहर होते हुए इन लोगों से मिलते नहीं थे, अब वो अफसोस के लिए लोगों को भिजवा रहे हैं। और वहां पे भी बड़ा अच्छा जेस्चर दिया मौलाना फजल रहमान साहब ने कि मैं इस चीज को अखलाकी इकदार के मुनाफी और सियासत के मुनाफी समझता हूं कि मेरा जो मुखालिफ है वो जेल के अंदर है और मैं बाहर आजाद हूं। उन्हें भी पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो भी पॉलिटिक्स में हिस्सा ले और इलेक्शन लड़े। तो मैं समझता हूं इस एतबार से आप देखें तो ये चंद एक जो हमारे बुजुर्ग सियासतदान है ना, मौलाना फजल रहमान साहब या इसी तरीके से आप वहां पे सिराजुल हक साहब को देखें, इनमें फिर भी काफी नॉर्म्स हैं। निचले लेवल के ऊपर जो आपको सख्ती थोड़ी बहुत नजर आती है एक दूसरे के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, तो उसको दरगुजर करना चाहिए। उसमें तो फिर पीटीए वाले मेरे ख्याल है उनसे 2 हाथ आ गई हैं अगर आप देखें अपनी जुबान के अंदर। और नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले वो भी बाजुकात अपने मामलात इस तरीके से लेके चलते हैं, लेकिन चूंकि यंग जनरेशन खान साहब के साथ अटैच है तो यंग जनरेशन के साथ ये बिल्ट इन एक प्रॉब्लम बाय डिफॉल्ट अटैच है कि वो जज्बाती रवैयों के साथ बिहेव करते हैं। लेकिन इसकी निस्बत आप मजहबी जमातों की अगर एक्टिविटीज देखें तो वो फिर भी अल्फाज का चुनाव अच्छा करते हैं। उनके जो तकरीर करने वाले हैं वो वल्गर लैंग्वेज यूज नहीं करते। इवन टीएलपी से मेरे इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर आप साद रिजवी साहब को देखें तो उनकी गुफ्तगू का स्टाइल काफी अच्छा है एज कंपेयर टू जो हमारे सियासी जमातों वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उस किस्म के अल्फाज वो आपको इस्तेमाल करते हुए नजर नहीं आएंगे। सियासत से इख्तलाफ हो सकता है। इंजीनियर साहब, अगर हम देखें इस वक्त जो नफरत है, तकसीम है, दूरियां हैं, क्या सबब है, क्या वजह है इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? कौन सी दूरियां आप बात कर रहे हैं? सर, अगर हम एस्टैब्लिशमेंट में और पीडीए में जो जमातों को अगर हम देखें, उनके दरमियान एक पार्टी को लेके तमाम तर चीजें जो हम देख रहे हैं, फिर एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल है उसको आप कैसे देख रहे हैं? एक वक्त था, वो भी हम इसी में सवाल कर लेते आपसे कि कभी कभी आप कहा करते थे कि जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो फौजी हजरात हैं, ये अगर खाना काबा के छत पर भी जाके ये सजदा कर ले और कहें कि हमने हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अवाम फिर भी नहीं मानेगी। आज आप इस बयान के साथ क्या हैं? जी, मैं आज भी कायम हूं, बल्कि मैं तो कहूंगा 2 दफा भी करें तब भी नहीं होगा ऐसे। उसकी वजह यह कि 9 मई 2023 के बाद हालात वाकयात काफी ज्यादा बदले और उसकी वजह से अब एस्टैब्लिशमेंट मेरा ख्याल है पहले से ज्यादा स्ट्रांग होकर सामने आई है। उनको जवाब भी एक मिल गया।
اب اس کے پیچھے کون تھا؟ الٹیمیٹلی یوز ہونے والے پی ٹی آئی کے لوگ تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ جو لوگ ضمانتیں اپنی کرواتے پھر رہے ہیں یہ ہمیں ویڈیو کیمروں میں وہاں نظر نہیں آتے تھے۔ باقی یہ کہنا کہ جی وہاں سے سیکیورٹی ہٹا لی تھی، جو کچھ بھی تھا، اس قسم کا دانا اگر ڈالا کسی نے تو چگ تو لیا نا چگنے والوں نے۔ ہم ابھی بڑے لوگ دانا ڈالتے تھے لیکن ہم نے کبھی چگا نہیں ہے، ہمیں پتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ خان صاحب کو بڑی احتیاط سے چلنا چاہیے تھا، لیکن خان صاحب کے قریب کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کو کافی پھونک چڑھا دی تھی کہ آپ بڑے پاپولر ہو گئے اور انشاءاللہ تعالی انقلاب آ جائے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر تخت نہ ملے نا تو پھر تختہ ملتا ہے۔ یہ تو دعائیں دیں آپ ڈیموکریٹک ویلیوز کو، آئین کو، کہ تختے تک بات نہیں جا رہی۔ ابھی عدالتیں بھی تھوڑی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ انہی عدالتوں نے بھٹو کے ساتھ جو ظلم کیا، میں تو سمجھتا ہوں وہ ایک تاریخی طور پر پاکستان کی سیاست کا شب خون مارنے والی بات ہے۔ تو یہ والا ایپیسوڈ ریپیٹ ہو سکتا تھا، لیکن اب مجھے کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ انشاءاللہ اس ایکسٹریم تک معاملات نہیں جائیں گے، ورنہ کیسز تو ان کے پاس موجود تھے۔ اگر ہم دیکھیں اس وقت جو الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بلکہ الیکشن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جماعت کو جس طریقے سے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ کلپ وائرل ہیں اور لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، پکڑ دھکڑ ہے، پھر کہیں نہ کہیں ایک جماعت جو ہے اس کی قبولیت ہے، مقبولیت نہیں ہے، ایک جماعت کی قبولیت نہیں ہے، مقبولیت ہے۔ اگر یہ الیکشن ہوتا ہے اور سچویشن یہ ہے جس طریقے سے ایک پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، دوسری جماعت جو ہے خاص کر نون لیگ جس کو سپورٹ حاصل ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ انتشار سے بھرپور ہوگا، کہیں نہ کہیں خوفناک؟ دیکھیں میرے بھائی، یہ تو ریپلیکا ہی ہو رہا ہے 2018 میں۔ بالکل آپ اگر خبروں میں نام ختم کر دیں اور خبریں سننا شروع کر دیں تو یہ 2018 والی خبریں ہی آ رہی ہیں۔ یعنی جس طریقے سے اس زمانے میں محکمہ زراعت سامنے آیا تھا، اب اور طرح کے محکمے سامنے آ رہے ہیں، اور کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ کسی کے جمع ہو رہے ہیں، کسی کے نہیں ہو رہے، تو جمع ہو گئے جن کے ان کے ایکسیپٹ نہیں ہو رہے، اور کینڈیڈیٹس اس طریقے سے اویلیبل نہیں ہو رہے۔ یہ وہی ایک، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ 2018 کو الیکشن کو میں نے کور کیا ہے، 2013 کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے سر، اگر اس الیکشن کی بات کی جائے، تائید کنندہ جو ہیں اس کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا، اگر کوئی ساتھ جا رہا ہے اس کو بھی پکڑا جا رہا ہے، جس قسم کی یعنی توڑ پھوڑ یہ ساری چیزیں جی میں اس طرف آنے لگا تھا، وہ میں بات اپنی مکمل کر لیتا ہوں۔ جی میں نے تو ابھی تمہید بنائی تھی اس کے اوپر۔ پہلے تو یہ آپ جیسے لوگوں کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ظلم کوئی پہلی دفعہ تاریخ میں نہیں ہو رہا، اب تو سب نے مان لیا ہے 2018 میں جو کچھ ہوا۔ تو اگر آج پی ٹی آئی یا ان کے سپورٹرز یہ اعلانیہ طور پر کہیں کہ 2018 میں بھی غلط ہوا تھا، اس وقت کی مقبول جماعت نون لیگ تھی، بالکل تھی، ٹھیک ہے، اتنا کچھ کر کے بھی انہوں نے پنجاب میں اکثریت لے لی تھی، پھر بھی حکومت نہیں بنانے دی گئی۔ اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں 2013 میں پی ٹی آئی نے سادہ اکثریت کے پی میں حاصل کی، لیکن نواز شریف صاحب نے انہیں حکومت بنانے دی، حالانکہ اس وقت وہ بھی جوڑ توڑ کر کے سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ وہ گڈ جیسچر جو نواز شریف صاحب نے 2013 میں دیا تھا، وہ خان صاحب نے 2018 کے بعد پنجاب میں مسلم لیگ نون کو نہیں دیا۔ تو ظاہر انسان تو انسان ہے، پھر وہ چیزیں سنبھالی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب وہ مزے لے رہے ہیں، ہم انہیں بھی سمجھائیں گے جس طرح ان کو سمجھاتے تھے، انہیں تو زیادہ سمجھائیں گے اس اعتبار سے کہ آپ کے ساتھ تو پہلے سب کچھ ہو چکا ہے، اب آپ اپنے مخالفین کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ میں آپ کو ریالٹی یہ بتاؤں، اس وقت ان کے اختیار میں بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ گلا شکوہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز یا صحافی کرتے ہیں نون لیگ کو، انہیں کیوں گلا کرتے ہیں؟ ان کے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے۔ جس طریقے سے 2018 میں عمران خان صاحب کے اختیار میں کچھ نہیں تھا، کرنے والے اس وقت کر رہے تھے، اور آج وہ کرنے والے زیادہ مضبوط ہیں کیونکہ 9 مئی ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے عوام کی ہمدردیاں بھی اس طرف چلی گئیں کہ جی بڑا غلط ہوا، پاکستانی تاریخ میں ایسے کبھی بھی نہیں ہوا۔ باقی اس کی جو تحقیقات ہیں وہ الگ، لیکن ایک ایپیسوڈ تو ایسا غلط ہوا ہے جسے اب خان صاحب نے شروع میں مس ہینڈلنگ کی، انہوں نے کہا کہ مجھے پکڑیں گے یہ تو ہوگا، آندہ بھی ہوگا، بعد میں انہوں نے مذمت کی، لیکن وہ شروع میں جو جذباتی سٹیٹمنٹس نکل جاتی ہیں نا، وہ خان صاحب کو 99 پہ سانپ کاٹ گیا۔ تو جب 99 پہ سانپ کاٹے تو پھر سیدھا آپ نیچے آ جاتے ہیں۔ اب دوبارہ سے سیڑھی تک پہنچنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا۔ باقی میں ان جنرل یہ بات کروں گا کہ اس وقت جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے جی بالکل ظلم ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اپنے بڑوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کچھ نہ کریں۔ ریاست جو ہے ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور ماں کا کام یہ ہے کہ بچے اگر نافرمان بھی ہوں، کہیں پہ ان سے مس ہینڈلنگ ہو تو درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے۔ بہرحال ہے تو اپنے لوگ ہیں۔ میں تو یقین کریں کہ میں جب یہ ساری عدالتی خبریں اور باقی چیزیں بھی میرے تک پہنچتی ہیں، میں تو پرسنلی بہت دکھی ہوتا ہوں جی، اور میں نے اپنے اینڈ کے اوپر جتنے بھی ہائر اپس ہیں ان تک اپنی پرسنل ریکویسٹ بھی بھجوائی ہیں کہ خدا کے لیے انصاف سے کام لیں۔ اب یہ تو بڑا ظلم ہے کہ جیو فینسنگ کے اندر کچھ لوگوں کے نام آ گئے اور ابھی تک وہ بےچارے اپنا کیس ہی آگے نہیں چلا پا رہے کہ وہ شناخت پریڈ کے عمل سے آگے معاملات چل ہی نہیں رہے ہیں۔
6-7 مہینے کے بعد بھی وہ چھوٹیں گے یہ کہہ کے جی آپ تو بے قصور تھے. تو زندگی کے 6 مہینے آپ نے لیے, وہ آپ نے سمجھ لیں وہ ان کی 6 مہینے کی زندگی کم کرتی ہے آپ نے, اور جو اس کے پیچھے ان کی خاندان کی حالت ہے, ان کے رشتہ داروں کی حالت ہے, وہ انتہائی تکلیف دہ چیز ہے. جو لوگ جرم میں شامل ہیں وہ تو خان صاحب نے بھی کہا ہے انہیں سزا ملنی چاہیے. خان صاحب نے بھی, میرا خیال نہیں ہے کہ کہیں پہ یہ انسٹرکشن دی ہوگی کہ آپ نے آگ ضرور لگانی ہے, توڑ پھوڑ ضرور کرنی ہے. ظاہر ہے انہوں نے احتجاج تک کی بات کی ہوگی, اور یہ نیچرل ہے. پولیٹیکل لیڈر کوئی بھی احتجاج سے آگے کی بات نہیں کرتا, بالکل نہیں کرتا کہ وہ اسلحہ آپ پکڑ لیں, ورنہ تو وہاں اسلحہ بردار لوگ پہنچے ہوتے ہیں نا. لیکن یہ 9 مئی کا جو ایک ایکٹیویٹی ہے, سانیہ ہے, یہ فیسیلیٹیٹ تو اس اعتبار سے ہوا ہے ریاستی اداروں کی طرف سے کہ اگر وہ چاہتے اسٹرکٹ سیکورٹی کر کے اسے روک سکتے تھے, لیکن ان کے پاس اپنا ایک اوپینین ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہم یہ کرتے تو انہوں نے کہنا تھا ہمیں ڈیموکریٹک رائٹ سے انہوں نے محروم کر دیا, تو ہم نے بھی جو ہے نا کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ پھر جو کچھ کرنا ہے. ذرا جواب ہر بات کا موجود ہوتا ہے, اور یہ تو عدالت یا عدالتی کمیشن ہی ثابت کر سکتا ہے کہ پیچھے اس معاملے میں اصل کلپرٹ کون ہے. لیکن ایپیسوڈ غلط ہے, بہت غلط ہوا, اور اس کی وجہ سے اب پیپلز پارٹی جیسی ڈیموکریٹک جماعت کم از کم اپنے کئی ایک معاملات میں وہ باقی جماعتوں سے, ANP کو اور پیپلز پارٹی کو اور جماعت اسلامی کو, یہ 3 جماعتیں ایسی ہیں کہ بہرحال پھر بھی یہ جمہوریت کے لیے کھڑی ضرور ہوتی ہیں. وہ بھی آپ کو اب کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی وہ بڑے گھر والے اتنے ناراض ہیں کہ اب ہم بھی اپنی بات ان کے سامنے نہیں رکھ سکتے, وہ 9 مئی کو سامنے لے آتے ہیں. تو یہ 9 مئی جو ہے نا بہت بڑی مثال ہے. اگر ہم دیکھیں, اگر پاکستان کی تاریخ کو کھنگال کے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک تجربہ گاہ ہے, تجربے ہو رہے ہیں. ماضی میں جو آپ نے بھٹو صاحب کا ذکر کیا, پھر ہم ماضی میں جاتے ہیں فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا, لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا, جناح صاحب کے ساتھ کیا ہوا. اس ساری سچویشن کو اگر ہم دیکھیں, کیا وجہ ہے, کیا ماضی سے نہیں سیکھ پاتے اور پھر آگے بڑھتے وہی تجربے دوبارہ جو آپ نے فرمایا کہ 2018 میں جو کچھ ہوا, 2013 میں جو کچھ ہوا, ابھی دوبارہ وہی سب کچھ ہو رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ملک کے لیے کتنا خطرناک ہے کہ تجربے کرتے کرتے کہیں نہ کہیں ریاست جو ہے, جو سچویشن ہے, عام آدمی, آپ نے فرمایا کہ میں صبح اخبار پڑھتا ہوں, خبریں آتی ہیں, پریشان ہوتا ہوں, میں خود بھی پریشان ہوتا ہوں, میرے ساتھ میری فیملی, دیگر لوگ بھی پریشان ہیں, کاروبار لوگ کے ٹھپ پڑے. یہ تجربے کر کر کے کیوں ہم سیکھ نہیں پا رہے سر؟ سیکھیں گے, لیکن بات یہ کہ جن کو حکمرانی کا مزہ لگ چکا ہے وہ اپنا مزہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں تو شروع سے ہی بات کرتا ہوں, خان صاحب تو اب انقلابی ہوئے نا, میں تو پہلے دن سے انقلابی ہوں, لیکن ظاہر ہے خان صاحب نے جو ایفرٹ کی ہے میں تو وہ نہیں کر سکا. پولیٹکس میری فیلڈ نہیں تھی اس اعتبار سے, میں نے تو ظاہر ہے سچائی کے لیے کھڑا ہونا تھا. تو اب اگر آپ نون لیگ کی نظر سے دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ اقتدار آپ لوگوں نے ہم سے لیا تھا تو ہمیں ہی واپس کریں گے, کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ آپ نے یہ کیا تھا. اگر ہمیں 2018 تک آپ رہنے دیتے, ہم نے اگلے الیکشن بھی جیت لینے تھے پرفارمنس کے ذریعے. کئی چیزیں انہوں نے پرفارم بھی کی, بجلی پوری کی, باقی معاملات بھی, سی پیک بھی اگر چلتا رہتا 2021 تک کئی ایک معاملات ہو جانے تھے. لیکن بیچ میں خیر ایک یہ سارا معاملہ ہوا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عدالتیں بھی اپنے ڈیسیژن ریورس کر رہی ہیں, ہمیں بھی آپ ریورس لے کے جائیں, وہی پرائم منسٹر بحال کریں, ہمیں 5 سال دیں, اس کے بعد اگلے الیکشن میں عوام فیصلہ کریں گے. اب یہ بات تو کلیئر ہے کہ اگر نون لیگ حکومت سنبھال کے 5 سال میں پرفارمنس دے دیتی ہے, 5 سال بعد پھر پی ٹی اے کی باری کوئی نہیں آئے گی. یہ تو حقیقت ہے. یہ تو ظاہر عوام پھر اس طریقے سے, کیونکہ کے پی کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے, کوئی ایسا وہاں تو اب مسلسل اتنے عرصے سے 10 سال سے زیادہ حکومت ہے. اس لیے اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی نون لیگ کے زخموں کے اوپر مرہم اس اعتبار سے رکھ رہی ہے. تو وہ ایک یہ نظام اس طریقے سے چلتا جائے گا. حقیقت بات ہے خان صاحب جو باتیں اب کر رہے ہیں نا, اگر یہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے کرتے سٹارٹ سے, میں نے 2018 کے الیکشن کی رات یہ کہا تھا کہ اس وقت پاکستان کا سب سے مضبوط اگر کوئی انسان ہے نا تو وہ عمران خان ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اسے دولہا بنا کے لائی تھی. ٹھیک ہے, شروع میں وہ بلی مار لیتے نا, جو وہ باتیں کیا کرتے تھے کہ میرا آرمی چیف اگر یوں کر دے, میرا ڈی جی آئی ایس آئی یوں کر دے تو میں تو اسے فائر کر دوں گا. کیا تو کوئی نہیں, وہ اعلی کار بنے رہے ان دونوں کے ہاتھوں. الٹیمیٹلی وہ دونوں تو سکون سے گھر میں بیٹھے ہوئے, خان صاحب اندر ہے. اور مجھے اس چیز کا دکھ ہے کہ جو ہینڈلرز ہیں وہ سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے پھر بلی چڑھایا تو ایک عوامی لیڈر کو. تو میں اس وجہ سے دکھی ہوں کہ یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے بالکل. اور اسی لیے میں نے 9 مئی کی رات کو بھی لائیو اپنے سیشن میں بات کی تھی, بڑوں تک بات پہنچ گئی الحمدللہ, لاکھوں لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھی ہے, ساروں تک پہنچتی ہیں. اس کے بعد سے مسلسل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اپنے معاملات کو اب اس حوالے سے درست کریں. اگر آپ ان ہینڈلرز کو سزا نہیں دے سکتے تو آپ ایک پولیٹیکل لیڈر کو کیوں سزا دیں گے؟ آپ دیکھیں جسٹس شوکت صدیقی صاحب, میں انہیں پرسنلی جانتا ہوں, دلیر آدمی ہیں, اپ رائٹ بندے ہیں. کتنی کوشش کی سپریم کورٹ نے اس دن,
لوگ تو کہہ رہے ہیں وہ سازش کی. وہ سپریم کورٹ کا سٹائل یہی ہوتا ہے بات کرنے کا کہ کسی طریقے سے خان صاحب کا نام دے دیں. لوگ کہہ رہے ہیں وہ حامد خان صاحب کی وجہ سے نہیں لیا. جسٹس شوکت صدیقی نے بھی کبھی نام نہیں لینا تھا. وہ میری طرح بڑے ایک اپ رائٹ قسم کے بندے ہیں اور وہ ٹروتھ لور ہیں. انہوں نے کبھی بھی نام نہیں لینا تھا خان صاحب کا. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل جو کلپرٹ ہے وہ ہینڈلرز ہیں. خان صاحب تو مورا تھے نا, وہ کبھی بھی نام نہیں لیں گے خان صاحب کا کہ جی وہ پوچھ رہے تھے قاضی صاحب کے بینیفیشری پھر کون ہوا. ان کا نہیں, میں نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. اگر میں نے پینشن ہی لینی ہوتی ہے وہ تو مجھے مل رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اصل ہینڈلرز جو ہے نا ان کو پکڑا جائے. تو ان میں سے ایک کو تو نوٹس ہو گیا نا, 2-3 بندوں کو. سر ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں, اب دولہا عمران خان کو لایا گیا. دولہا بہت سارے دولہے بن جاتے ہیں, جی بنتے ہیں, گھوڑی پھر بھاگ جاتی ہے. اب یہ دولہا جو ہے 4 دفعہ 3 دفعہ نواز شریف صاحب کی بات کرو بنا, اب دوبارہ گھوڑے پہ چڑھنے کو تیار ہے. کیوں یہ آپ کو نہیں لگتا کہ سسٹم کو ڈیریل کرنے میں کہیں نہ کہیں نقصان پہنچانے میں کہیں نہ کہیں دونوں کا بھی کوئی قصور ہے؟ کیونکہ جی قصور تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ یوز ہو جاتے ہیں اور یہ یعنی آکسیجن دے دیتے ہیں اینڈ ٹائم کے اوپر. لیکن ان بیچاروں کی بھی اپنی مجبوری ہے نا جی, رہنا تو سسٹم کے اندر ہی ہے نا. لوگ بات تو کرتے ہیں جی پولیٹیشینز کیا سٹینڈ لیں گے, مجھے بتائیں. ایک طرف فل پاور ہے, ریسورسز ہیں, دوسری طرف ایک ووٹ کی پرچی ہے. آپ یورپ امریکہ میں تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ ووٹ کی پرچی اتنا اثر رکھتی ہے اور لوگ اپنے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ وہ ٹینکوں کے آگے جا کے لیٹ جائیں گے. یہاں تو 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی. ٹرکی میں بھی اسٹیبلشمنٹ اس سے زیادہ اسٹرانگ تھی, لیکن ٹرکی کے لوگ یورپ کی خبریں سنتے ہیں, ان میں ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں, انہوں نے وقت کے ساتھ چیزیں لرن کی ہیں, پھر وہاں کے پولیٹیکل لیڈرز نے پرفارم کیا ہے. بالکل یہاں ہر بندہ طیب اردگان بننے کی کوشش کرتا ہے, خواہ وہ شہباز شریف صاحب ہو, نواز شریف صاحب ہو, عمران خان صاحب ہو. لیکن اس سے پوچھیں کہ آپ نے کوئی ایک مسئلہ انگلی رکھ کے بتائیں جو پاکستان کا پرانا مسئلہ اور وہ آپ نے صحیح طریقے سے حل کر دیا ہو, خواہ وہ صحت کی فیلڈ میں ہو, ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہو, کسی فیلڈ میں بھی ہو, جو 100% آپ لوگوں نے ایڈریس کیا ہو. تو کوئی پرفارمنس کرے گا تاکہ عوام کو اعتماد ہو. ابھی اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری صورتحال میں کوئی گیم چینجر بندہ ہو سکتا ہے نا, وہ نواز شریف صاحب ہے, کیونکہ وہ اس وقت پاور کی طرف جا رہے ہیں. جو بندہ پاور کی طرف ہوتا ہے نا, اس کے پاس زیادہ ایک راستے کھلے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مخالفین کو بھی تھوڑا سپیس دیتا ہے. خان صاحب تو اس وقت کرنے کی پوزیشن میں نہیں. ہاں خان صاحب اس وقت کر سکتے تھے جب وہ کہتے تھے میں جا کے اس کا AC اتروا لوں گا, میں اسے ٹی وی چھین لوں گا, میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گا. جب اس طرح کی باتیں کرتے تھے اس وقت خان صاحب بھی تھوڑے سے معاملات کو ریلیکس کر کے چلتے. باقی وہ جو بیانیاں وہ دیتے ہیں نا کہ جی میں اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ میرا تو بیانیہ یہ تھا کہ میں نے چوروں کو پکڑنا ہے, تو خان صاحب کے ساتھ تو خود سارے چور بیٹھے ہوئے تھے, پہلے تو ان کو پکڑتے اور ایک ایک کر کے سارے چور بھی ان کو چھوڑ گئے. تو اب وہ بھی مخالفت میں یعنی دوسری طرف کھڑے ہوئے. تو خان صاحب سے بھی بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں. اس وقت میں ان پرنسپل بات کروں گا کہ پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ یہ والا ظلم نہیں ہونا چاہیے. جس طریقے سے ایک بندے پہ آپ 10 FIRs بناتے ہیں, ایک طرف سے بیل ملتی ہے, پھر اگلی FIR اس کے لیے تیار ہوتی ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اب عوام کو نظر آ رہا ہے اور عوام کے دل میں نفرت ہی آ رہی ہے اپنے بڑوں. یہ سب اگر ہم دیکھیں 2013 میں آپ نے خان صاحب کو ووٹ کیا, کہیں نہ کہیں آپ کی جو ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں میں تو دیکھتا رہتا ہوں, کبھی آپ خان کے فین ہوا کرتے تھے, اچانک یہ تبدیلی کیوں آئی؟ کیا آپ کو کہیں بڑوں نے کہا کہ وزارت؟ جی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. خان صاحب کی جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر میرے کامنٹس پہلے بھی اسی طرح ہوا کرتے تھے. ایون وہ جو کعبے کی چھت والا بیان ہے, اگر آپ اس ویڈیو کو بھی مکمل دیکھیں, اس میں نے کریٹیسزم کیا ہوا ہے. وہ تو پرانے کلپ نکال کے PTI والوں نے وہ ہنگامہ کھڑا کر دیا, نئی ویڈیو تو کوئی بھی نہیں تھی. باقی جو خان صاحب کے اوپر ایک الزام لگتا تھا نا مذہبی جماعتوں کی طرف سے توہین مذہب کا, اس پہ میں نے ریبٹل کیا تھا. پالیٹکس کو میں نے کبھی اس طریقے سے ٹاپک نہیں بنایا. اچھا کہ پالیٹکس کو ٹاپک بنا کے خان صاحب کی سپورٹ کی, وہ سارے کے سارے مذہبی معاملات ہیں. مثلا اب اگر UNO میں جا کے خان صاحب نے تقریر کی ہے اور اسلاموفوبیا کے خلاف جو سارے کا سارا معاملہ چل رہا ہے وہ اس کو لیڈ کیا انہوں نے, تو میں تعریف کروں گا نا. ان کی پالیٹکس کی وجہ سے نہیں کر رہا, میں اس وجہ سے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ایشو کو اٹھایا. تو اس طرح کے موقعوں پہ میں بولتا تھا, یا ان کے اوپر کبھی توہین مذہب کا الزام لگا, وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ آج بھی اگر توہین مذہب کا الزام کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے اوپر لگے گا, ہمارے کسی مخالف کے اوپر بھی لگے گا جسے ہم اچھا نہیں بھی سمجھتے ہوں گے پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے, میں اس پہ بات کروں گا. اچھا انہی دنوں میں دیکھیں آپ, میں آپ کو 2018 کی بات کروں, یلو پگڑی کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر بات کی گئی کہ یہ تو جہنمیوں کا لباس ہے. اس وقت تو میں یعنی پالیٹکس میں تو اس وقت بھی اور آج بھی میں ان کی پالیٹکس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا, لیکن میں نے 1.5 گھنٹے کی ویڈیو ان کے حق میں ریکارڈ کروائی تھی اور باقاعدہ میں نے ان کو پھر وہ ویڈیو بھجوائی بھی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو. تو میں اپنے سٹانس پہ اپنی جگہ کھڑا ہوں. خان صاحب اب نظریاتی ہوئے ہیں, یعنی مجھے بتائیں خان صاحب جب یہ کہتے تھے سیم پیج, تو کیا یہ آئینی طور پہ ان کا جملہ درست تھا؟ سیم پیج نہیں. فوج اور پرائم منسٹر سیم پیج, کیا سارے ادارے پرائم منسٹر کو اسسٹ کرتے ہیں؟ سیم پیج والی کون سی بات ہے؟
اب وہ سیم پیج کہہ کے نا وہ اپنے مخالفین کو ابھارتے تھے کہ فوج میری پشت پہ ہے، اس کی وجہ سے مخالفین ایک آدھ بیان داغ دیتے تھے فوج کے خلاف، پھر خان صاحب کو تھوڑی آکسیجن مل جاتی تھی، یوں چلتے رہے. اب وہی کچھ مخالفین خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ سیم پیج، یہ نعرہ تو خان صاحب نے خود لگایا ہوا تھا، تو میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ کہا کریں، تو ہم کہتے تھے وہ نعرہ غلط تھا، نہیں کہنا چاہیے تھا. ہاں اب آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ نظریاتی باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں. جیسا اگر ہم دیکھیں اس وقت ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ایسے آ رہی ہیں، غیر آئینی اقدامات بھی ہو رہے ہیں، لوگ لاپتہ بھی ہو رہے ہیں. بلوچستان سے خواتین کے وہ بڑے پرامن طریقے سے آتے ہیں، میں اس کو کور بھی کرتا رہتا ہوں. ان پر جس طریقے سے اسلام آباد میں تشدد کیا گیا، پھر اگر ہم گلگت بلتستان میں بات کرتے ہیں، وہاں سے لوگ لاپتہ ہوتے ہیں. اس ساری سچویشن میں کہیں نہ کہیں مذہبی رہنما جو ہیں، بہت سارے ایسے آپ جیسے مفکرین جو ہیں، لوگوں کو جو جس طریقے سے آپ کو لوگ سنتے ہیں، کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے آواز ان کے لیے بھی اٹھائی ہو. سرکار ہم نے 2013 میں ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی بلوچستان کے حق میں، جب مذہبی جماعتیں، اسٹیبلشمنٹ، سیاسی جماعتیں ایک پیج میں ہوا کرتی تھی. FATF سے بھی میں 3-4 سال پرانی بات کر رہا ہوں، یوٹیوب پہ میری اپلوڈنگ ڈیٹس موجود ہیں. میں نے اس وقت بلوچستان کے حق میں آواز بلند کی تھی جب فوجی آپریشن اس وقت شروع ہوا تھا. مشرف نے جو کچھ کیا بگٹی صاحب کے ساتھ، میں نے اس زمانے میں مخالفت کی تھی. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، اس میں ہمارے استاد جو جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کی ہے، اور اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کی ضرورت نہیں تھی. تو میں نے پہلے ہی دن وہ ویڈیو اپنے آفیشیل پیج سے شیئر کروا کے نیچے باقاعدہ کامنٹس کر کے پن کیے. ان کی ویڈیو کے نیچے بھی کامنٹس میرے ٹاپ پہ نظر آ رہے ہیں کہ میں 100% ایگری کرتا ہوں جو کچھ غامدی صاحب نے کہا ہے، تو ہم سپورٹ کرتے ہیں. باقی مجھے یہ بتائیے، جب خان صاحب تھے، خان صاحب نے اختر مینگل صاحب کو اپنے ساتھ جن نکات کی بنیاد کے اوپر شامل کیا تھا، ان میں مسنگ پرسنز کا مسئلہ سب سے بڑا تھا. اس وقت یہ دھرنوں میں بھی جا کے بیٹھتے تھے، منظور پشتین کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے. خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے تو پھر مسنگ پرسن کا مسئلہ کدھر گیا؟ اسی کی وجہ سے پھر الٹیمیٹلی وہ چھوڑ گئے. اب جب باہر نکلے ہمیں یہ وسوسے آتے ہیں کہ آج کل اگر پی ٹی آئی کے سپورٹر، صحافی یا یوٹیوبر جا کے ان دھرنوں میں بیٹھ رہے ہیں نا، تو وہ بس یہی کر رہے ہیں کہ دشمن کا دشمن جو ہے نا وہ دوست ہوتا ہے، اور دوست کا دشمن، یہ وہ والا چکر لگ رہا ہے مجھے. ہو سکتا ہے میری بدگمانی ہو. یہ ساری باتیں اس وقت اچھی لگتی ہیں جب آپ خود حکومت میں تھے. پھر مجھے اچھا لگتا ہے کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ بلوچیوں کے حق میں آواز بلند کرتے. اب کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. چونکہ اب انہوں نے معافی مانگ لی ہے تو میں انہیں کریٹیسائز بھی نہیں کروں گا. انہوں نے یوں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی ہے اور ہماری سسٹر کو، یعنی اپنی وائف کو وہ ساتھ لے کے گئے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس وقت جو کچھ کرتے تھے، اس زمانے میں پاور میں تھے، اس وقت کچھ کر سکتے تھے تو کرتے. اس وقت ثاقب نثار صاحب بھی آ کے بار میں جب خطاب کرتے تھے، میں تو ایک دن بڑا ایکسائٹ ہو گیا. انہوں نے کہا میں نے تو بلایا ہے DGISI کو بھی کہ مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کرو. اب مجھے کیا پتا تھا کہ اس نے کیا بلانا ہے، یہ تو خود ان کے پاس جاتے ہیں. ہم تو سمجھے تھے کہ افتخار چودھری کے نام ساری دلیر ہوں گے، تو یہ تو سارے بھیگی بلیاں. لیکن اب قاضی صاحب سے تو میں امید کرتا ہوں، اور وہ بلوچستان سے ہیں. اس وقت ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی بلوچستان سے ہیں، ہمارے سینٹ کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی بلوچستان سے ہیں. تو پھر بلوچیوں کے حق کے لیے ہمارے بڑوں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ لوگ سارے بلوچستان سے ہیں. میں صرف نام کے ساتھ بلوچی لکھوا رہے ہیں آپ لوگ، اور وہ ویل کر رہے ہیں، ان کے لیے کھڑے نہیں ہونا. تو یہ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے نا جی، میں بالکل اس میں ان بلوچیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. اور نہتے لوگ ہیں بیچارے، کوئی اسلحہ نہیں انہوں نے اٹھایا ہوا، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ جو اس طریقے سے بہیو کر رہے ہیں بالکل کرتے. سر آپ نے جو فرمایا کہ عمران خان کبھی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے اقتدار میں، ساری چیزیں، یہی چیزیں ہم نے دیکھی. مریم نواز صاحبہ ٹی چوک میں بیٹھا ہوا کرتی تھی، رونا روتی تھی، ہم اس کو کور کرتے تھے. پھر عمران ریاض کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا، واقعی میں انہوں نے معافی مانگی، ان کو یہ پتہ چلا کہ غلطی ہوئی ہے. طلعت حسین کے حوالے سے، افسر عالم کے حوالے سے آپ کی جو مختلف ویڈیوز ہیں، ان کے حوالے سے جو کمنٹس ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں. اگر ہم ان کے حوالے سے بات کریں تو کہیں نہ کہیں آپ کو نظر نہیں آتا کہ کسی کی بیگم کو، کسی خاتون کو جب ان کا نام ہو اور کسی اور نام سے اس کو پکارا جائے تو طلعت حسین کی جتنی ویڈیو ہم نکالتے ہیں وہ عمران خان کی جو زوجہ ہے اس کو سیدھا پنکی پیرنی اس قسم کے جو ہے الفاظ سے کا چناؤ وہ کرتے ہیں. کیا یہ درست ہے سر؟ یہ نام پہلے چلتا تھا، میں نے بھی 1-2 ویڈیوز میں یوز کیا، بعد مجھے پتا چلا وہ اس چیز کو برا بناتی ہے، پھر میں نے کبھی دوبارہ استعمال نہیں کیا. حالانکہ مجھے بنیادی طور پہ ان کے عقائد سے اختلاف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہر تقریر سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے، تو میں نہیں تھا ایکسپیکٹ کر رہا کہ وہ اپنی وائف کی وجہ سے قبر پہ جا کے جھک جائیں گے. میں تو بڑا دکھی ہوا تھا، اسی وائف کی وجہ سے ہوا. تو اس وقت میں نے آنٹی پنکی لفظ استعمال کیا تھا، پنکی پیرنی نہیں، آنٹی. اب ظاہر آنٹی تو ایک ریسپیکٹیبل ورڈ ہے، ظاہر مجھ سے کم از کم وہ 12-13 سال تو عمر میں بڑی ہیں. تو اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ پنکی لفظ سے بھی ان کو کوئی مسئلہ ہے، لیکن ویسے ان کے خاندان میں یہ لفظ یوز ہوتا ہے. پھر میں نے وہ بھی یوز نہیں کیا. پھر میں نے یہ کہا کہ خان صاحب کی جو وائف ہے تو خاتون اول یا اس طرح کا. باقی جو آپ نے بات کی تو
اس طرح کے الفاظ بالکل یوز نہیں کرنے چاہیے. جہاں تک طلعت حسین اور ابصار عالم کا مسئلہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں صحافی مسنگ پرسن کے حوالے سے تو ہمیشہ ان کا سٹانس وہی رہا ہے جو ہمارا ہے یا آج کل پی ٹی اے والوں کا وہ رہا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی بھی بات کریں تو مجھے بتائیں ابصار عالم کو اب کیا باقی صحافی بتائیں گے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کیا ہوتا ہے, جو ڈائریکٹ ڈسا ہوا ہے فیض امیر صاحب کا, جس کا بیٹا پوری زندگی کے لیے ایک ذہنی مریض بن گیا باجوہ صاحب کی وجہ سے. ہم ان کو درس دیں گے؟ میرا خیال ہے انہوں نے پریکٹیکلی ثابت کیا ہے کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں. باقی پولیٹیکلی کسی جماعت کے ساتھ ایفیلیشن ہونا کسی کی یا اس کی طرف جھکاؤ ہونا وہ تو تمام صحافیوں کا کہیں نہ کہیں ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مسئلہ اس وقت ہے کہ جب کوئی غلط کام وہ جماعت کرے اور آپ اس کے اوپر پردہ ڈالیں, یہ کام نہیں ہونا چاہیے. میں نے ان دونوں سے میری ڈائریکٹ تو ملاقات کوئی نہیں ہے, میں تو ظاہر ویلاگز ہی دیکھتا ہوں. جہاں پہ کوئی غلط چیز ہوتی ہے میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں نیچے کامنٹس میں جا کے کہ یہ بات آپ نے غلط کی ہے, یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے, یہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی, تو وہ ہم وقتاً فوقتاً ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. باقی میری ڈائریکٹ ملاقات تو کسی کے جیسا اگر ہم دیکھیں مختلف سیاستدانوں کی بات کی جائے, اگر ان کے کریکٹر پر بات کی جائے, ماضی پر بات کی جائے, اگر ہم عمران خان کی بات کریں وہ خود بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ کئی نوجوانی میں وہ پلے بوائے تھے, وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن ابھی اگر ہم دیکھیں ان کا رجحان, پھر آپ کی ایک ویڈیو اس حوالے سے بھی گردش کرتے ہو, پھر آپ تنقید کا نشانہ بھی بنے. کیا ویڈیوز ہے مجھے بتایا, میں نے پلے بوائے کے حوالے سے میں نے تو یہ لفظ کبھی یوز ہی نہیں کیا, یہ میں نے ان کے لیے کبھی نہیں یوز کیا. بالکل تو پھر یہ پی ٹی آئی کی جو نوجوان ہے سوشل میڈیا میں نے ذاتیات کے اوپر کیوں اٹیک کرنا ہے جی سیدھی سی بات. اسی کے ساتھ ایڈ کیجیے گا, کیا یہ درست ہے اگر ماضی سے, کیونکہ اگر ہم اسلام کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ اس وقت ملک مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے, ماننے والے بہت ہیں, تو اسلام میں بھی یہی ہے کہ ماضی میں جو کچھ آپ کا کریکٹر رہا ہو, اگر اب جو کچھ ہے اسی چیز کو فالو کرے. اس چیز کو آپ کیسے, میں تو کہتا ہوں ابھی بھی اگر ان کے کریکٹر میں کوئی جھول ہے نا تو وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہم کسی کی ذاتی زندگی کے اندر کوئی دخل نہیں دیتے. ذاتی اگر آپ زندگی میں جائیں گے اور اس طریقے سے گھسنے کی کوشش کریں گے, کسی کی ویڈیوز کو لیک کریں گے, تو قرآن نے تو کہا ہے کہ آپ نے کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی, تجسس نہیں کرنا, کسی کے چھپے ہوئے راز کو یوں نہیں نکالنا. لیکن اب بات یہ کہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کی زوجہ کے ساتھ یہ کچھ صحافیوں نے کیا, خان صاحب کنٹینر پہ مریم نواز کو خود کیا کہتے رہے, دیکھیں نا زبان تو بھئی تم میرا نام نہ اتنی دفعہ لیا کرو ورنہ یہ ہو جائے گا. اب بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ساری طرف سے ہوتا رہا نا. اصل مسئلہ ہے کہ آپ کسی ایک کو سنگل آؤٹ تو کر نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. کسی اصول کے اوپر کھڑے ہونا, ایک اصول کے اوپر طے کر لیں کہ بھئی پالیٹکس میں فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کو لانے کے لیے ہونا چاہیے, نواز شریف کو لانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے, دونوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے. یہ تو نہیں. میں آپ کو بھی بتاؤں, ابھی خان صاحب جب ایک طرف یہ کہہ رہے تھے کہ جی آئین کی حکمرانی, پھر ساتھ ساتھ کیوں کہہ رہے تھے میری آرمی چیف سے ملاقات کراؤ, میں نے اس سے ملنا ہے. اپنے زمانے میں تو کہتے تھے کہ اپوزیشن کے بندے کا کیا کام ہے, وہ تو پرائم منسٹر کو رپورٹنگ ہوتا ہے. اب ہم کون سی بات صحیح مانیں؟ میرے خیال ہے خان صاحب کو نہیں ملنا چاہیے. ان کا کوئی کام نہیں کہ آرمی چیف سے ملاقات کریں. اداروں کو آزاد ہونا چاہیے. ملیں گے پھر ان کو کہیں گے آپ کو ایکسٹینشن دوں, یہاں میں کہہ رہے تھے باجوہ صاحب نے کیا, ادھر باجوہ صاحب کہہ رہے تھے میں پھر ایکسٹینشن دے دیتا ہوں. تو میں اپنے لیڈرز کے بارے میں, ان کو میں پہلے تو مذہبی پیشوا نہیں مانتا, یہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں, اور یہ پالیٹکس بھی ایک پاکستان کی پالیٹکس, ورنہ تو صحافت تو اور پالیٹکس جو ہے یہ تو نبیوں والا کام ہے, آپ سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو لیکن یہ لوگ اس طرح نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں آپ ہمیں لے آئیں, پھر انشاءاللہ سب کچھ